एपिसोड नंबर 1 दोस्ती से दुश्मनी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सादिक की सफ़ेद रोशनी अभी पहाड़ों की बर्फपोश चट्टानियों को छू रही थी कि पूरी वादी में अज़ान फजर की पुरसुकून सदाएं गूंज उठी। ठंडी हवा दीवारों के दरख्तों से टकराती हुई पथरीली ढलानों पर बिखर रही थी। दूर कहीं आबशार का पानी चट्टानों से टकराता तो ऐसा महसूस होता जैसे कुदरत खुद इस वादी के लिए कोई कदीम दास्तान सुना रही है। ये वादी आम नहीं थी, ये सरदारों की वादी थी। ऐसी वादी जहाँ कानून से ज़्यादा जिरगे की इज्जत थी, जहाँ एक सरदार का वादा पत्थर पर लकीर समझा जाता था, जहाँ दुश्मनी नस्लों तक चलती थी और जहाँ मोहब्बत भी गैरत की चादर ओढ़ कर सांस लेती थी। इस वादी की मशरकी हिस्से में एक अजीम आलीशान हवेली सूरज की पहली किरणों में अपनी शान दिखा रही थी। खानज़ादा हवेली सुरख पत्थरों से बनी बुलंद मीनारों वाली लोहे की बारी दरवाज़ों और वसी फैन पर मुश्तमिल ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक सल्तनत थी। दरवाजे पर मुसल्ला मुहाफ़िज़ अपनी बंदूकें तामी मुसद्दा खड़े थे। अंदर सहन में नौकर सुबह की मसरूफियात में लगे हुए थे। कोई अस्तबल की तरफ जा रहा था, कोई बावर्ची खाने में आग रोशन कर रहा था, कोई मेहमान खाने की सफाई कर रहा था और सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक नाम था, बड़े सरदार। इस वक्त हवेली के सबसे बड़े कमरे में सफ़ेद दाढ़ी वाले बारोब शख्सियत के मालिक दाऊद खानज़ादा जहनुमाज़ पर लपेट रहे थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरे ख़ानदान की हिफाजत फरमा। ये दुआ वो हर रोज़ करते थे, मगर आज उनके लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ बाबा। आ जाऊँ बाबा? आओ आरिस। दरवाज़ा खुला। तकरीबन 55 साला आरिस खानज़ादा एहतराम से अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। दोनों खामोशी से बैठ गए। कमरे में चंद लम्हों तक मुकम्मल सकूत छाया रहा। फिर दाऊद खानज़ादा ने धीमी आवाज़ में पूछा, कल रात फिर इत्तला आई? आरिस ने सर हिलाया। जी अब्बाजान, हमारे आदमियों ने बताया कि रहमान खान के कबीले में बड़ी नकल व हरकत है। दाऊद खानज़ादा की नज़रें खिड़की से बाहर जम गई। अरमान अब सरदार बन चुका है। जी, और नौजवान खून अक्सर जल्दी फैसले करता है। आरिस ने गहरा सांस लिया। मुझे डर है कहीं बरसों पुरानी आग दोबारा ना भड़क उठे। इसी लम्हे हवेली के वसी सहन में घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजी। एक स्याह अरबी घोड़ा बिजली की रफ्तार से अंदर दाखिल हुआ। इसकी लगामें तामे एक बुलंद क़यामत नौजवान बैठा था। स्याह शलवार कमीज़ कंधों पर गहरा स्याह शाल, चेहरे पर बेमिसाल रोब और एक्वा ब्लू आँखें। मुहाफ़िज़ फ़ौरन सीधा होकर खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। वालेकुम अस्सलाम शहरयार साहब। किसी ने इसके रास्ते में आने की हिम्मत ना की। घोड़े से उतरते हुए इसने सिर्फ एक नज़र पूरे सहन पर डाली। नौकर फ़ौरन अपनी रफ्तार कर गए। ये था शहरयार खानज़ादा ख़ानदान का वारिस, जिरगों का सबसे कम उम्र मगर बावकार, मुकर्रर और ऐसा शख्स जिसके बारे में वादी में कहा जाता था, शहरयार कभी आवाज़ ऊंची नहीं करता, मगर इसके फैसले पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत होते थे। वो खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान एक छोटी सी आवाज़ पीछे से आई, भाईजान। शहरयार के कदम रुके। इसने पलट कर देखा।
रंग बिरंगे दुपट्टे में लिपटी चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट सजाए नूर जहां दौड़ते हुए इसके तरफ आ रही थी। सुबह बखैर। शहरयार के सख्त चेहरे पर हल्की सी नरमी आई। इतनी सुबह जाग गई? नूरे ने शरारत से जवाब दिया। जब पूरा घर आपके घोड़े की आवाज़ से जाग सकता है तो मैं क्यों नहीं? शहरयार के होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट आई। नाश्ता क्या? नाश्ता किया अगर आप मेरे साथ करेंगे तो। शहरयार ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। चलो। ये मंजर देखकर दूर खड़ी आसिया खानम ने सुकून का सांस लिया। वो जानती थी पूरी दुनिया के लिए शहरयार पत्थर था, मगर अपनी बहन के लिए वो हमेशा नरम दिल भाई था। इसी वक्त वादी के मगरबी किनारे पर वाक़या एक और अजीम आलीशान हवेली में भी सुबह का आगाज़ हो चुका था। ये थी रहमान की हवेली, रहमान खानज़ादा की हवेली। मगर आज यहाँ का माहौल मामूल से मुख्तलिफ था। सहन में कबीले के बुजुर्ग जमा हो रहे थे। मुहफ़्फ़िज़ों की तादाद दुगनी कर दी गई थी और हर शख्स के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। आज एक अहम जिरगा होने वाला था, ऐसा जिरगा जिसका फैसला आने वाली कई बरसों की तकदीर बदल सकता था। सुबह की हल्की किरणें, सुनहरी धूप आहिस्ता आहिस्ता पूरी वादी पर फैल रही थी, मगर दोनों हवेलियों के अंदर एक माहौल अब भी बोझल और संजीदा था। खानज़ादा हवेली के वसी सहन में मुहाफ़िज़ अपनी जगहों पर खड़े थे। मुलाज़िमीन खामोशी से आने वाले मेहमानों के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे थे। हर चेहरे पर एक अनजानी सी बेचैनी साफ महसूस होती थी, जैसे सबको आने वाले शख्स की शिद्दत का इंतज़ार हो। बालकनी में खड़ी शहरयार खानज़ादा बालकनी में खड़ा शहरयार खानज़ादा दूर बर्फ़पोश चट्टानों को खामोश नज़रों से देख रहा था। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। हवा इसके स्याह लिबास का दामन हिला रही थी, मगर इसके चेहरे पर ना कोई इज़्तिराब था और ना ही किसी जज्बात की झलक। वो सिर्फ देख रहा था, सोच रहा था और शायद आने वाले हर कदम का अंदाज़ा लगा रहा था। चंद लम्हों बाद आहिस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। आरिस खानज़ादा इसके करीब आकर रुका। सब तैयार है? शहरयार ने नज़रें मंजर से हटाए बगैर पूछा। रास्ते? चारों रास्तों पर हमारे आदमी मौजूद है। पहाड़ की चौकी वहाँ भी। और आरिस चंद लम्हे खामोश रहा। रहमान खान की आदमी भी गैर मामूली तादाद में निकले हैं। अब पहली बार शहरयार ने इसकी तरफ देखा। सिर्फ एक नज़र, मगर वो नज़र इतनी गहरी थी कि आरिस मज़ीद कुछ कहने से पहले खुद संभल कर खड़ा हो गया। कितनी बढ़ने का मतलब हमारी ताकत नहीं होता। गिनती बढ़ाने का मतलब हमारा ताकत नहीं होता, शहरयार ने आहिस्ते से कहा। कभी कभी खौफ भी लोगों को ज़्यादा हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है। आरिस खामोश रहा। वो जानता था जब शहरयार कम बोले तो इसके हर लफ्ज़ के पीछे कई मतलब होते हैं। इसी लम्हे नीचे से दाऊद खानज़ादा की आवाज़ बुलंद हुई। शहरयार। दोनों नीचे उतर आए। दाऊद खानज़ादा जिरगे के लिए मखसूस रिवायती लिबास में मलबूस था। इसके इर्द गिर्द चंद मुतबर कबायली हमायदीन मौजूद थे। हम निकल रहे हैं, शहरयार ने मुख्तसर सा सर हिलाया। जी। हवेली। दाऊद ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारे हवाले। फिक्र ना करें। ये सिर्फ 3 लफ्ज़ थे, लेकिन दाऊद खानज़ादा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो जानता था जब तक शहरयार मौजूद है, खानज़ादा हवेली की तरफ मैली आंखों से देखना भी आसान नहीं। इधर रहमान खानज़ादा की हवेली में भी रिवायती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। बड़े दरवाजे के बाहर दर्जनों गाड़ियां कतार में खड़ी थी। कबायली हमायदीन एक एक करके पहुंच रहे थे।
ہر آنے والے کا روایتی انداز میں استقبال کیا جا رہا تھا۔ رحمان خان سیڑھیوں سے نیچے اترے تو پورا صحن احتراماً خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں ایک آدمی پر گھومیں۔ سب پہنچ گئے تقریباً، ایک بزرگ نے جواب دیا۔ صرف 2 سردار راستے میں ہیں۔ رحمان نے اثبات میں سر ہلایا۔ ان کا انتظار ہوگا۔ اسی دوران ایک نوجوان محافظ تیزی سے آیا۔ داجی، وہ جھک گیا۔ راستے کی آخری چوکی سے خبر آئی ہے۔ رحمان خان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بولو۔ خاندادہ خاندان بھی نکلنے کی تیاری میں ہے۔ صحن میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رحمان خان نے بغیر کسی حیرت کے صرف اتنا کہا، اچھی بات ہے۔ پھر اس نے ارد گرد ماحول، سب لوگوں کو دیکھا۔ آج جرگہ ہے، جنگ نہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی ہماری عزت کو للکارے گا تو جواب بھی اسی زبان میں ملے گا۔ سب نے ایک ساتھ سر جھکا دیے۔ وادی کے بیچوں بیچ واقع قدیم جرگہ گاہ کئی دہائیوں سے قبائلی فیصلوں کی گواہ رہی تھی۔ پرانی دیواروں کے سائے تلے پتھروں سے بنی وسیع نشستیں آج پھر آباد ہونے والی تھیں۔ محافظ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تیر رہی تھی۔ پرندوں کی آواز بھی جیسے دھیمی پڑ گئی تھی۔ دور پہاڑی راستے پر گاڑیوں کا پہلا قافلہ دکھائی دیا۔ جرگے کے منتظم فوراً متحرک ہو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد ایک اور سمت سے دوسرا قافلہ بھی نمودار ہوا۔ 2 مختلف راستے، 2 مختلف خاندان اور ایک ہی منزل۔ اب ان کے درمیان صرف چند 100 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ وادی کی ٹھنڈی ہوا نے اچانک زور پکڑا۔ دیوار کے درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں۔ جرگہ گاہ میں موجود ایک سفید ریش بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار زیر لب کہا، آج کا دن عام نہیں۔ اسی لمحے دونوں قافلے تقریباً ایک ہی وقت جرگہ گاہ کے مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ دروازے کے دونوں طرف کھڑے محافظین سیدھا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ہر نگاہ اب انہی 2 قافلوں پر جمی ہوئی تھی اور اگلا قدم پورے قبائل کی تقدیر کا رخ بدل سکتا تھا۔ جرگہ گاہ کے مرکزی دروازے پر چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ دونوں قافلے آمنے سامنے رک گئے تھے۔ فضا میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف ہوا کے جھونکے دیواروں کے بلند درختوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سرگوشی پیدا کر رہی تھی۔ سب سے پہلے رحمان خان اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کی موجودگی کے ساتھ ہی اس کے آدمی چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر دوسری جانب داؤد خاندادہ بھی اطمینان سے گاڑی سے باہر آیا۔ دونوں بزرگ سرداروں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں۔ نہ سلام میں کمی تھی، نہ احترام میں، مگر برسوں پرانی رقابت دونوں کی آنکھوں میں خاموشی سے موجود تھی۔ دونوں نے رسمی مصافحہ کیا۔ خوش آمدید، رحمان خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اللہ خیر کرے، داؤد خاندادہ نے مختصر جواب دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ نہ کوئی غیر ضروری الفاظ، نہ کوئی بے جا مسکراہٹ۔ اسی دوران مختلف قبائل کے سردار بھی جرگہ گاہ میں داخل ہونے لگے۔ آنے والے کا احترام سے استقبال کیا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پتھر سے بنی وسیع نشستیں ایک ایک کر کے بھرنے لگیں۔ مرکزی جگہ پر بزرگ سرداروں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی تھیں۔ ان کے ارد گرد دونوں خاندانوں کے معزز افراد اپنی اپنی جگہ سنبھالنے لگے۔ فضا میں اب بھی احتیاط نمایاں تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج کا جرگہ محض ایک رسمی اجتماع نہیں، یہ آنے والے کئی برسوں کی سیاست اور طاقت کا رخ طے کر سکتا ہے۔ اسی دوران
جرگا گاہ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک بلند چٹان کے پیچھے ایک سیاہ شال میں لپٹی ہوئی شخصیت خاموشی سے نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، صرف دو تیزبان نظریں جو ہر آنے جانے والے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا، چند لمحے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے رکھی، پھر نہایت دھیمے لہجے میں صرف ایک جملہ کہا، "بس اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں۔" دوسری طرف سے کیا جواب آیا، یہ سنائی نہ دیا۔ اس نے آلہ بند کیا اور دوبارہ جرگا گاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی موجودگی سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ جرگہ شروع ہونے سے پہلے روایتی رسموں کے مطابق قبیلے کے بزرگ عالم دین کو تلاوت کے لیے دعوت دی گئی۔ پورا مجمع احتراماً کھڑا ہو گیا۔ تلاوت پر سوز آواز وادی میں گونجنے لگی۔ چند لمحوں کے لیے ہر دل ایک سکون سا اترا۔ تلاوت مکمل ہوتے ہی سب دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، "آج کا جرگہ قبیلے کے دستور کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج ہر شخص اپنی باری پر بات کرے گا۔ فیصلہ دلیل، روایت اور اتفاق کی رائے سے ہوگا۔" مجمع سے اس اسپات میں آوازیں بلند ہوئیں۔ رحمان خان نے خاموشی سے ایک نظر حاضرین پر ڈالی، پھر ایک نگاہ داؤد خان زادہ پر ٹھہری۔ داؤد خان زادہ کا چہرہ حسب معمول پرسکون تھا۔ اس کے برابر والی نشست خالی تھی۔ کئی سرداروں نے اس خالی جگہ کی طرف دیکھا، مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ وہ نشست کس کے لیے مخصوص تھی، یہ ابھی کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ اسی وقت جرگا گاہ کے باہر ایک محافظ تیزی سے اندر آیا۔ وہ تیز منتظمین کے پاس پہنچا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ منتظم کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے فوراً بزرگ سردار کی طرف دیکھا۔ "کیا بات ہے؟" بزرگ نے آہستہ سے پوچھا۔ منتظم نے دھیمی آواز میں جواب دیا، "ایک غیر متوقع مہمان جرگا گاہ کے دروازے پر موجود ہے اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ اسے فوراً اندر آنے دیا جائے۔" پورے مجمع کو ابھی اس خبر کی اطلاع نہیں تھی، مگر بزرگوں کی خاموش نظریں بتا رہی تھیں کہ شاید آج کے جرگے کی ابتدا ہی معمول کے مطابق ہونے والی نہیں۔ جرگا گاہ کی فضا پہلے ہی غیر معمولی سنجیدگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ منتظم کی سرگوشی سننے کے بعد بزرگ سردار چند لمحے خاموش رہے۔ ان کی نظریں جرگا گاہ کے مرکزی دروازے پر جم گئیں۔ "کون ہے؟" بزرگ نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ "اپنا نام بتانے سے انکار کر رہا ہے۔" منتظم نے آہستگی سے جواب دیا، "صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ قبیلے کے دستور کے مطابق اپنی بات رکھنے آیا ہے۔" چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر بزرگ نے سر ہلایا، "یہ جرگہ ہے، یہاں ہر شخص کو سنا جاتا ہے، مگر…" انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ "اس کی مکمل تلاشی لی جائے، ہتھیار باہر جمع کروائے جائیں۔" "جی۔" منتظم فوراً باہر چلا گیا۔ جرگا گاہ کے اندر موجود لوگوں کو ابھی تک اصل بات معلوم نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا دیکھ رہے تھے کہ دروازے کے قریب غیر معمولی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی۔ رحمان خان نے ایک سرسری نظر ادھر ڈالی مگر خاموش رہا۔ داؤد خان زادہ بھی بدستور اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تجسس تھا نہ بے چینی، جیسے وہ ہر ممکن صورتحال کے لیے پہلے ہی تیار ہو۔ چند لمحوں بعد مرکزی دروازہ آہستگی سے کھلا۔ دو محافظوں کے درمیان ایک ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا۔ سادہ قبائلی لباس، گرد سے الٹا ہوا چہرہ، لمبے سفر کی تھکن اس کے وجود سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر حاضرین کو سلام کیا۔ تمام ناظرین اسی پر
تمام نظریں اسی پر مرکوز ہو گئی۔ وہ جرگے کے بیچ میں جا کر رک گیا۔ بزرگ سردار نے اسے غور سے دیکھا۔ نام: عبدالسلام۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ میں اس وادی کا رہنے والا ہوں، مگر کئی برسوں پہلے یہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں دھیمی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا تو دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ اپنی بات کہو۔ عبدالسلام نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں یہاں کسی خاندان کے خلاف نہیں آیا اور نہ ہی کسی کا حق چھیننے آیا ہوں۔ میں صرف ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ رحمان خان اور داؤد خان زادہ دونوں خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ آج جو بھی فیصلہ کرے۔ عبدالسلام کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ جلد بازی میں مت کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایک فیصلہ وہ چند لمحے رکا پورے قبیلے کو نسلوں تک اس کی قیمت چکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی پورا مجمع ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بات عام سی تھی، لیکن اس کے انداز نے سب کو چونکا دیا۔ بزرگ سردار نے پوچھا، تم یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ عبدالسلام نے نظریں جھکا لیے۔ فی الحال میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور میں بغیر ثبوت کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وادی پر ایک ایسا خطرہ منڈلا رہا ہے جسے ہم آپس کی دشمنی میں دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ یہ سنتے ہی جرگہ گاہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ رحمان خان کے چہرے پر پہلی بار غور و فکر کے اثر نمایاں ہوئے۔ داؤد خان زادہ نے بھی گہری نظروں سے عبدالسلام کو دیکھا، مگر کسی نے ایک لفظ نہ کہا۔ اسی لمحے جرگہ گاہ سے کافی فاصلے پر پہاڑ کی ڈھلانوں کے پیچھے کھڑی وہی سیاہ پوش شخصیت دوربین سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے کہا، پہلا پتھر اپنی جگہ گر چکا ہے، اب دیکھتے ہیں لہریں کہاں تک جاتی ہیں۔ اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ نیچے جرگہ گاہ میں کسی کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ جرگے کے بزرگ نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹکائی۔ عبدالسلام، انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، جرگہ قیاس پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو مناسب وقت پر پیش کرنا، اگر نہیں تو آج کی کارروائی اپنے دستور کے مطابق آگے بڑھے گی۔ عبدالسلام نے احترام سے سر جھکا دیا۔ میں دستور کا احترام کرتا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہوشیار رہیں۔ بزرگ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ عبدالسلام کو جرگہ گاہ کے ایک کونے میں مہمانوں کے لیے مخصوص نشست پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ماحول دوبارہ سنجیدہ ہو گئی۔ ہر شخص جانتا تھا اس اجنبی نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی نام نہیں لیا، مگر اس کے چند جملوں نے دلوں میں ایک ایسا سوال چھوڑ دیا تھا جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ بزرگ سردار نے حاضرین پر نظریں ڈالیں اور بلند آواز میں کہا، اب قبیلے کے دستور کے مطابق جرگے کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ تمام نظریں مرکزی نشست کی طرف اٹھ گئیں۔ وادی کی برسوں پرانی تاریخ ایک نئی باب کے آغاز کی دہانے پر کھڑی تھی۔ جرگہ گاہ پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ بزرگ سردار نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹکائی۔ قبیلے کے دستور کے مطابق اب نئے سردار کا نام باضابطہ مشاورت شروع کی جاتی ہے۔ رحمان خان آہستگی سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ اس نے باروں باواز اور پورے میدان میں گونجی، میں ارمان خان کا نام قبیلے کے نئے سردار کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں مختلف قبائل کے کئی بزرگوں نے حمایت میں سر ہلایا۔ کچھ نے بلند آواز میں تائید بھی کی، لیکن ہر شخص متفق نہیں تھا۔ داؤد خان زادہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی خاموشی کئی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بزرگ سردار نے اس کی طرف دیکھا۔ داؤد خان، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جرگہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ داؤد خان زادہ آہستگی سے کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی پورا میدان ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ رحمان خان کی طرف دیکھا، نہ ارمان خان کی طرف۔ اس کی نظریں صرف جرگے کے بزرگوں پر تھیں۔ مجھے ارمان خان کی نیت یا کردار پر کوئی اعتراض نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات مکمل کی، لیکن سردار صرف طاقت یا وراثت سے نہیں ملتی، اس کے لیے پورے قبیلے کا اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ ختم ہوئے
تو کئی سردار سوچ میں پڑ گئے۔ رحمان خان نے پرسکون لہجے میں کہا، تو تمہاری رائے کیا ہے؟ داؤد نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، میری رائے مناسب وقت پر سب کے سامنے ہوگی۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا نہ للکار، مگر اس کی بات نے جرگے کا ماحول پہلے سے زیادہ بھاری بنا دیا تھا۔ اسی لمحے جرگہ گاہ کے باہر اچانک گھوڑے کے ہنانے کی آواز گونجی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ مرکزی دروازے کی طرف اٹھے۔ ایک محافظ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ بزرگوں، اس نے سر جھکا کر کہا، باہر ایک زخمی سوار آیا ہے۔ پورا مجمع چونک اٹھا۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہا ہے۔ محافظ نے بمشکل اپنی سانس بحال کی کہ جرگہ فوراً روک دیا جائے۔ چند بزرگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رحمان خان کی آنکھیں سکڑی۔ داؤد خاندان کا چہرہ بدستور بے تاثر تھا، مگر اس کی نظریں دروازے پر جم چکی تھیں۔ اسے اندر لاؤ، بزرگ سردار نے حکم دیا۔ چند ہی لمحوں بعد دو محافظ ایک زخمی نوجوان کو سہارا دے کر اندر لائے۔ اس کے کپڑے گرد اور خون سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ جرگہ گاہ کے عین درمیان پہنچتے ہی اس کے کچنے جواب دے گئے۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ ایک محافظ نے فوراً اسے سنبھالا۔ نوجوان نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں حاضرین پر گھوم گئیں۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے صرف چند الفاظ ادا کیے، دشمن۔ وہ واپس آ گیا، اور اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ پورا مجمع سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آخری بار ہمت جمع کی۔ اس بار وہ کہیں ایک خاندان کے لیے نہیں آیا، وہ پوری وادی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پورا جرگہ گاہ پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ رحمان خان اور داؤد خاندان پہلی بار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا، آخر وہ دشمن کون تھا جس کا نام سن کر برسوں سے دفن خوف دوبارہ زندہ ہو گیا؟ قسط اول ختم۔